अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। जब तक सहाफत तंग रहेगी, जंग रहेगी, जंग रहेगी। आज मुल्क भर की सहाफती बरादरी सड़कों पर निकल आई और भरपूर एहतजाज किया। मुकर्ररीन का कहना था कि ये सिर्फ एहतजाज नहीं, पीका तरमीमी एक्ट के खिलाफ जिद्दोजहद का आगाज है। लेकिन हुकूमत इसके बरक्स ख्यालात रखती है। एक डिफरेंट तस्वीर दी जा रही है। कौमी असम्बली और सेनेट से तेजी से बिल पास करवाने के बाद सदर मुमलिकत को दस्तखत के लिए ये अरसाल भी कर दिए गए। वफाकी वजीर राना तनवीर साहब का फ्लोर ऑफ द हाउस कहना था कि समझता हूं बिल के बाद बेहतरी आएगी। माशर फैलाया जा रहा है। टीवी और अखबारात के सहाफियों का पीका तरमीमी एक्ट से कोई ताल्लुक नहीं। सोशल मीडिया पर दूसरों की इज्जत के साथ खेलना दुरुस्त नहीं। तो इसको जरूर कंट्रोल करना चाहिए। इसका उनके साथ कोई तल्लुक नहीं है, ना टीवी का ना अखबारात का, लेकिन ये सिर्फ सोशल मीडिया को डील करेगा। यहाँ पे बड़ी ज्यादती होती है, सोशल मीडिया पे बहुत सारा गंद है। बिल पास हुआ है, मैं समझता हूँ कैसे बेहतरी आएगी। हुकूमत आज पीका एक्ट में तरमीम करके सहाफियों को उसके फवायद बताने की कोशिश कर रही है, मगर जब माजी में पीका ऑर्डिनेंस लाया गया था तो हुक्मरान क्या कहा करते थे, आइए आपको सुनवाते हैं। मीडिया को दबाकर क्या आप हक को रोक पाए, सच को रोक पाए? आप ये बात याद रखेंगे, जब आप मीडिया का गला घोटते तो आप पाकिस्तान आपका घबरा कर पीका जैसे काले कवानीन ऑर्डिनेंस के जरिए मंजूर करवाना ही बनता है। मुतनाज़ा पीका एक्ट में तरमीम को हुकूमत के अपने इत्तेहादी भी सपोर्ट करने को तैयार नजर नहीं आते। पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा सेनेटर शेरी रहमान साहिबा और ANP के सदर एमल वली साहब का क्या कहना था, आइए सुनवाते हैं। आपको पीपल्स पार्टी की तरफ से एश्योरेंस दिलाती हूँ कि हम अगर वो नहीं मिल रहे तो हम आपके साथ जरूर मिलेंगे। ये बिल है, इस पे आज अमेंडमेंट्स लाए, हम कल इस पे और ला सकते हैं। कोई भी जमहूरियत पसंद पार्टी या शख्सियत, मैं इस एक्ट को एक काला कानून समझता हूँ। उधर हुकूमत आज दिन भर मुज़ाकरात की चौथी निशिस्त से इनकारी तहरीक इंसाफ के मुतालबात का जवाब लिखकर इंतजार करती रही। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब का कहना था कि हमने 45 मिनट इंतजार किया, PTI वाले नहीं आए, हमने नोटिस भेजे, फोन कॉल्स भी की, कमेटी तहलील नहीं कर रहे। तवक्को है अपोजिशन और हुकूमत मुज़ाकरात का कोई रास्ता निकालेगी। हमने तकरीबन को 45 मिनट इंतज़ार किया, अपोजिशन के मेंबरान तशरीफ नहीं लाए। हमने गवर्नमेंट के मेंबरान को और अपोजिशन के मेंबरान इस कमेटी के, उनको नोटिस भी भेजे और उनको टेलीफोन कॉल्स भी की थी। मैं इसको तो अभी बरकरार रखेंगे, कोई डिसॉल्व नहीं हम कर। मेरे दरवाजे फिर भी खुले हैं। फिर अपोजिशन से और गवर्नमेंट से तवक्को रखता हूँ कि मुज़ाकरात का रास्ता निकाला जाए। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान साहब का अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि हम फराख दिली के साथ हुकूमत के साथ बैठे थे, बदकिस्मती है मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सके। हम एहतजाज समेत हर तरह की जिद्दोजहद करेंगे। लेकिन हमने तो बड़े फराख दिली के साथ और ओपन हार्ट के साथ इनके साथ बैठे थे। बड़ा अनफॉर्चुनेट है मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सके। इसके लिए हम हर किस्म का स्ट्रगल करेंगे, इंक्लूडिंग चाहे वो एहतजाज हो। लेकिन वजीर आजम के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह साहब पहले ही कह चुके हैं कि अगर PTI एहतजाज के लिए सड़कों पर आती है तो उनके साथ वही होगा जो पहले हुआ। मुज़ाकरात के अलावा कोई हल नहीं, PTI को बिलाखिर मुज़ाकराती टेबल पर आना ही पड़ेगा। जी, मुज़ाकरात के अलावा कोई हल नहीं है, बिलाखिर उन्हें इसी टेबल पे ही आना पड़ेगा। तो फिर हल जो पहले हुआ है वही उठाओ। उधर सियासी उफक पर नई सफबंदी होती नजर आ रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात खत्म करके ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस पर काम शुरू कर दिया है। PTI वफ्द ने मौलाना फजल रहमान साहब से उनकी रिहाइश गाह पर आज मुलाकात की, जिसके बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए PTI के सेक्रेटरी जनरल जनाब सलमान अकबर राजा साहब का कहना था कि मौलाना साहब से इस्तदा की है कि जमहूरियत पसंद कुव्वतों को आइन बचाने के लिए साथ बैठना होगा। हमने मौलाना से ये भी इस्तदा की कि अब इस मुल्क में आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर जमहूरियत पसंद को इकट्ठा चलना पड़ेगा। तमाम उन ताकतों को जो मुल्क में बुनियादी हुकूक चाहती हैं, जो मुल्क में जमहूरियत चाहती हैं, उनको अब इकट्ठे बैठकर सोचना होगा। जबकि JUIFA के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब ने इसी मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि PTI की तजावीज़ पर पार्टी मशावरत के बाद जवाब दिया जाएगा। राब्तों के लिए 2 रुकनी कमेटी बनाई गई है। गलतफहमी को दूर करने के लिए आर्जी मैकेनिज्म बनाया गया है। कमेटी में मुझे और असद कैसर को शामिल किया गया है। मेरी तरफ से जो जवाब जो है वो पार्टी के साथ मशवरे के, पार्टी के इदारों के साथ मशवरे के बाद जो है वो इसमें इनको बताया जाएगा। अलबत्ता एक 2 रुकनी कमेटी जो है वो इसमें फॉर्म की है, जो असद कैसर साहब और मैं खुद हूँ उसमें, जिसमें कोई गलत फहमी डेवलप हो रही होगी 2 पार्टियों के दरमियान,
یا کسی چیز سے روکنا تھا یا کسی کام کو کرنا تھا، میکنزم جو ہے ہم نے بنایا ہے. عرفان صدیقی صاحب نیڈز نو انٹروڈکشن، ترجمان ہیں آپ حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے. عرفان صاحب السلام علیکم، تھینک یو فار جوائننگ اس. عرفان صاحب مذاکرات کے حوالے سے میں بات کروں گی، لیکن ایک طرف اپوزیشن ہے جس نے بوائیکاٹ کیا مذاکرات کے اس عمل سے، اور آپ کو پتہ ہے گزشتہ ہفتے ان کی اپنے ریزنز تھے، لیکن ساتھ ہی حکومت کو اس وقت ایک جو بڑا چیلنج فیس کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ صحافتی تنظیمیں واک آؤٹ کر رہے ہیں، بوائیکاٹ کر رہے ہیں، اور جو پروٹیسٹ ہے اس کا باقاعدہ طور پہ آغاز ہو چکا ہے. تو یہ اتنی عجلت میں یہ پیکا ترمیمی ایکٹ لانے کی وجہ کیا ہے؟ بہت شکریہ علینا. میں چونکہ براہ راست تو اس معاملے سے نہ انفارمیشن منسٹری یا نہ انٹیریئر کا جو یہ سبجیکٹ ہے، میں اس سے براہ راست چونکہ حکومت کا حصہ نہیں ہوں، مجھے نہیں معلومات اس کے بارے میں، لیکن چند چیزوں میں آپ لوگوں سے ایگری کرتا ہوں. میں نے ایک میٹنگ بلائی تھی، تارڑ صاحب نے، آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگ آئے تھے، وہاں بھی بات کی تھی، اور کل جب ہماری قائمہ کمیٹی کی میٹنگ تھی تو اس میں بھی میں نے یہ بات کی، اور پھر اس کے بعد سارے صحافیوں کو لے کے میں اپنے چیمبر میں بھی آیا، وہاں ان کو کافی پلائی، اور وہاں بھی میں نے یہ بات کی، اور مجھے کوئی اس میں وہ نہیں ہے، جھجک نہیں ہے یہ بات کہنے میں کہ عجلت ہوئی ہے، جلد بازی ہوئی ہے. مجھے یہ کہنے میں بھی کوئی وہ باک نہیں ہے کہ مشاورت ہونی چاہیے تھی اور اعتماد میں لیا جانا چاہیے تھا، تاکہ اگر کوئی اس میں سکم ہے یا جو چیز آپ کو ہرٹ کر رہی ہے صحافیوں کو، یا جو چیز وہ سمجھتے ہیں کہ مس یوز ہو جائے گی، اس کو ہم ٹھیک کر لیتے. یہاں تک تو میں ٹھیک ایگری کرتا ہوں. اس کے ساتھ ہی منسلک بات یہ ہے کہ جس چیز کو ایڈریس کرنے کے لیے یہ بل آیا ہے وہ بڑی خوفناک چیز ہے. ایک خوفناک مرض پیدا ہو چکا ہے. اس مرض سے انکار نہ آپ کو ہے، نہ مجھے ہے، نہ کوئی کر سکتا ہے. وہ مرض یہ ہے کہ ایک قبیلہ ہے جس کا تعلق آپ کے قبیلے سے نہیں ہے، وہ جنگل میں بیٹھا ہوا ہے، اور جنگل میں کسی کا دھڑ لگاتا ہے، کسی کا جسم لگاتا ہے، کسی کی پاؤں لگاتا ہے، کسی کی ٹانگیں لگاتا ہے، کسی کے بچوں کا حلیہ بتاتا ہے جی کہ یہ بچے ہیں، یہ اس وقت فلاں عرفان صدیقی کا بیٹا جو ہے اس وقت وہ دکان پہ جاتا ہے سودا خریدنے، اس وقت وہ کرکٹ کھیلنے جاتا ہے. کسی کو ریاست کو گالی دیتا ہے، حکومت کو گالی دیتا ہے، لوگوں کو گھساتا ہے، سیکیورٹی مسائل پیدا کرتا ہے، دہشت گردی کو تقویت دیتا ہے، نفرتیں پھیلاتا ہے. یہ ایک قبیلہ ہے. تو اس کے لیے بہتر بل لایا جا سکتا تھا. سن لیں، اس کو ایڈریس کرنے کے لیے یہ کام کیا گیا. میں خود اس کا نشانہ، آج تک میرے بہت سے کالم ایسے ہیں جو میں نے کبھی لکھے نہیں. آپ نے کہا کہ وہ میرے نام سے چل رہے ہیں، تو میں کیا کروں؟ میں وہاں شکایت کر دیتا ہوں، کوئی علاج نہیں ہوتا اس کا. اور بھی بڑی کہانیاں بکھری پڑی ہیں. یہ نہ آپ کے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، نہ میرے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں. انہوں نے میرا سپیس نہیں لیا، انہوں نے آپ کا سپیس لیا ہوا ہے. یہ آپ کا لبادہ اوڑھ کے صحافت کر رہے ہیں جو صحافت نہیں ہے. اگر کوئی ڈاکٹر کو پتہ چلتا ہے نا کہ جی اس گلی میں ایک کمپاؤنڈر ہے جس نے اوپر بورڈ لگا دیا ہے کہ ڈاکٹر فلاں فلاں فلاں، تو وہ اسے مار کے نکال دیتا ہے کہ یو آر ناٹ ڈاکٹر. آپ کا کام ہے کہ آپ ان لوگوں کے خلاف کھڑے ہوں ہمارے ساتھ. آپ کو جہاں تک اس سے تکلیف پہنچتی ہے اس کا ازالہ کرنے کے لیے ہم تیار ہیں. آئندہ بھی ہو سکتا ہے نا. دیکھیں آئین کے اندر 26 امینڈمنٹ ہو چکی ہے نا. تو کوئی قانون حرف آخر نہیں ہوتا ہے. ہم کل بھی بیٹھ سکتے ہیں کہ یار آپ کو کیا مسائل ہیں، ہم اس میں چینجز کر لیں گے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے. بٹ آپ نے آج سنا ہوگا عرفان صاحب، آج ایمل ولی صاحب واک آؤٹ کرتے ہیں، شری رحمان صاحبہ بھی صحافیوں کے پاس جاتی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اس سے وردی اور بوٹوں کی بو آتی ہے. دیکھیں وردی بوٹوں کی بو آئے، میں اس طرح کی جو کنسپائریسی تھیوریز ہوتی ہیں ان میں نہیں جایا کرتا. میں تو جو فیکٹس ہیں زمین کے ان کو دیکھتا ہوں. لیکن کیا ایسی بات اب میں بھی چلا جاتا اور میں یہ باتیں کہتا. بات یہ ہے کہ جس کمیٹی کے اندر ووٹ ہوا ہے بل، اس میں شری رحمان صاحب کی بھی جو پارٹی ہے اس نے بڑھ چڑھ کے ووٹ دیے ہیں، میری پارٹی نے بھی دیے ہیں. ہم اس سے ڈس ایسوسیٹ نہیں کر سکتے اصولاً اور اخلاقاً. لیکن جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ ایک صحافی کے طور پہ کہہ رہا ہوں. مجھے بھی اس کا پنچ کرتا ہے یہ کہ کسی کی آزادی اظہار رائے سلب نہیں ہونی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ قانون 2016 میں بنا تھا، 9 سال ہو گئے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ 9 سال میں کتنے صحافی اس کی زد میں آئے ہیں، نہیں آئے ہیں، اور آئندہ بھی نہیں آئیں گے، اس لیے کہ اس کا ٹارگٹ آپ ہیں ہی نہیں. لیکن عرفان صاحب، آپ نے اگر یہ امپلیمنٹ ہوتی ہے انڈر اٹس کرنٹ فارم،
تو پھر ایک جو فیک نیوز ہے وہ ڈیفائن کون کرے گی؟ وہ ایگزیکٹو کرے گی، ایک اتھارٹی بنائی جا رہی ہے جو فیصلے دے گی، وہ اسپیشل ٹرائبیونلز. بات بہت پرانی ہو چکی ہے کہ فیک نیوز کو ڈیفائن، فیک نیوز از اے فیک نیوز، وہ خود بولتی ہے کہ میں فیک نیوز. بے شمار چیزیں ہیں. آپ کہتے ہیں نظریہ پاکستان کو ڈیفائن کون کرے گا؟ حیا کو ڈیفائن کون کرے گا؟ واٹ از حیا؟ واٹ از ایمان؟ واٹ از تقوی؟ کون ڈیفائن کرے گا؟ اچھا لباس کیا ہے، اس کو کون ڈیفائن کرے گا؟ اگر ڈیفینیشنز میں جائیں گے نا تو معاملہ بگڑ جائے گا. آپ کو پتہ ہے کہ فیک نیوز کیا ہے، کہ عرفان صدیقی نے کہ سر پہ آپ نے کسی اور کا سر لگا دیا، میری باؤں میں کچھ اور رکھ دیا. دس از فیک. آپ نے یہ کہہ دیا جی کہ عرفان صدیقی نے فلاں بات کہی ہے جو میں نے نہیں کہی ہے اور وہ ڈینجرس ہے. دیٹ از اے فیک. عرفان صاحب ایز اے صحافی آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ اسے سمجھتے ہیں کہ کالا قانون نہیں ہے؟ یہ نہیں ہے یہ کالا قانون، یہ بالکل سفید قانون ہے. اس کو کالا مت سمجھیں. اس کے اندر آپ لوگوں کو جو محسوس ہو رہا ہے کہ ہم زد میں آئیں گے، آپ نہیں آئیں گے. یہ کالے لوگوں کے لیے ہے، یہ سفید لوگوں کے لیے نہیں ہے. رائٹ. بٹ جرنلسٹک باڈیز جو اس وقت سڑکوں پر ہے وہ انہوں نے تحریک آزادی صحافت، آپ کی حکومت میں تحریک آزادی صحافت جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے. میں وہ کہہ رہا ہوں کہ وہ سمجھتے ہیں اور شاید بجا طور پہ سمجھتے ہیں نا کہ کچھ چیزیں ایسی، وہ تو میں نے پہلے کہہ دیا. وہ ایڈریس ہو جائیں گی، آپ اس کو دھرنے کے فارم میں نہیں دیکھنا چاہتے. میں نے پہلے کہہ دیا کہ انہیں اعتماد میں لے کے یہ کام ہونا چاہیے تھا. نہیں ہوا تو ایڈریس بھی ہو جائیں گی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کالے لوگوں کے لیے قانون ہے، اس اعتبار سے اسے کالا قانون کہتے ہیں. تو بے شک ہے یہ سفید لوگوں پہ اپلائی نہیں کرے گا. رائٹ. عرفان صاحب مذاکرات پہ اب آ جاتے ہیں. چوتھی آج نشست آئیڈیلی تو ہونی تھی، آپ سب وہاں پر موجود تھے اور آج باقاعدہ طور پہ اس کمیٹی روم میں پریس کانفرنس بھی ہوئی. اسپیکر صاحب ابھی بھی امید رکھتے ہیں، انہوں نے کہا تحلیل ہم یہ کمیٹی نہیں کر رہے ہیں. کیا جوڈیشل کمیشن جو بنانے کی ایک کا مطالبہ تھا پاکستان تحریک انصاف کا، جس کو بیسس بنا کے انہوں نے اس مطالبات سے ایگزٹ لیا، اور وہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب کے چونکہ مدرسے پہ ریڈ ہوا تھا، آج اسپیکر صاحب نے اس حوالے سے بھی گفتگو کی اور آئی جی صاحب کا حوالہ دے کر بھی کہا. لیکن کیا کوئی ایسی پروویژن موجود تھی کہ آپ کے وہ جو تحریری رسپانس آج انہوں نے جو سننا تھا اس میں کوئی ایسی پروویژن ڈالی گئی تھی کہ جوڈیشل کمیشن بنا دیا جاتا؟ آن اے لائٹر نوٹ، پہلی بات تو یہ ہے کہ چوتھا جو مذاکراتی سیشن انہوں نے ہمارے ساتھ کرنا تھا وہ انہوں نے مولانا کے ساتھ کر لیا. آپ کو دکھ تو نہیں ہے؟ نہ مجھے بہت خوشی ہوئی. میں کہتا ہوں کہ انہیں مذاکرات کی عادت پڑنی چاہیے، بات کرنے کی عادت پڑنی چاہیے. ڈی چوک سے انہیں نکلنا چاہیے، ڈنڈوں سے نکلنا چاہیے، بندوقوں سے نکلنا چاہیے، کیلوں والی تو ویسے مذاکرات کا آپ ان کو وہ نہ کریں. وہ مذاکرات ہم سے کریں. میں کہتا ہوں کہ ہم سے کریں، مولانا سے کریں، دوسری جماعتوں سے کریں. کم از کم ان کے اندر مذاکرات کی سکل پیدا ہونی چاہیے، مہارت پیدا. یہ ان کا میدان نہیں ہے نا، وہ پہلی دفعہ آئے ہیں اس میں. تو میں خوش ہوں کہ چلیں ہمارے ساتھ نہیں کہیں اور انہوں نے شروع کر دیے. ایک دروازہ بند کر کے دوسرا کھول لیا انہوں نے. لیکن آپ نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا تھا گزشتہ ہفتے کہ بیک وقت دو تین دروازے بھی نہیں. اب وہ ہمارا دروازہ بند ہو گیا نا، اس لیے اب ایک ہی دروازہ ہے نا. سو اب بند ہے آپ لوگ؟ انہوں نے کر دیا نا. اور آپ لوگ کی طرف سے پہلے امید؟ انہوں نے بند کیا، اس کے بعد تالا لگایا، چابی جیب میں ڈالی اور مولانا کے ہم اس لیے. باقی یہ جو آپ فرما رہی ہیں، تیسری میٹنگ جب ہماری ختم ہوئی ہے اس کا ہم نے ایک باقاعدہ اسٹیٹمنٹ جاری کیا. انہوں نے تیسری میٹنگ میں ہمیں اپنے مطالبات دیے، چارٹر آف ڈیمانڈز، اور آفٹر 42 ڈیز 6 ہفتے لگائے تھے اس پہ. ہم نے کہا ہمیں 1 ہفتہ دے دیں، ہم اس پہ جواب دیں گے. اور 7 ورکنگ ڈیز پہ ڈیسائیڈ. 7 ورکنگ ڈیز. انہوں نے 1 ہفتہ کہا، ہم نے 7 ورکنگ. اس پہ بحث ہوئی. کوئی 5-7 منٹ بعد ہم نے ایگری کر لیا جی کہ 7 ورکنگ ڈیز جو ہم نے لکھ بھی لیے اپنے اعلامیے کے. عمر ایوب صاحب نے میرے شو پہ بھی ایڈمٹ کیا. جی. تو اب جب 7 ورکنگ ڈیز پورے ہو رہے ہیں 28 کو، تو 23 کو آپ کیوں اعلان کر رہے ہیں کہ ہم نہیں آئیں گے؟ 23 کو وہ جاتے ہیں اڈیالہ جیل میں، علی گور صاحب باہر نکلتے ہیں، گاڑی میں بیٹھ کے یہ اعلان کرتے ہیں کہ جی بانی نے اعلان کر دیا کہ ہم نہیں جائیں گے. مجھے اس کی نہیں سمجھ آئی. ہمارے پاس آتے، ہمارا جواب دیکھتے اور کہتے جی ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ یہ ایسا ہے یا ویسا ہے، یا مطمئن ہو جاتے. 2 ہی صورتیں تھی نا. اور آپ نے جو لکھا ہوا جواب دینا تھا وہ تیار ہو چکا تھا؟ بالکل تیار تھا. ہم لے کے گئے تھے اپنی فائل میں. لیکن اسپیکر صاحب کو بھی نہیں دیا گیا؟ نہیں، اسپیکر کو تو ہم اس وقت دیتے نا کہ وہ سامنے بیٹھے ہوتے. انہوں نے جب اسپیکر کو دیا تو ہم سامنے بیٹھے ہوئے تھے نا. اسپیکر نے ہمیں دے دیا. اسپیکر کا کوئی رول نہیں ہے. تو ہم اسپیکر کو کیسے دیتے؟ وہ ڈار صاحب جو لیڈ کر رہے تھے ہماری کمیٹی کو، ان کے پاس. اچھا، ان کی طرف سے یہ بھی کہا، آج ڈار صاحب نے بھی بات مینشن کی تھی کہ ان کی طرف سے پہلے ہی میڈیا کو شیئر ہو گیا تھا اسپیکر صاحب سے شیئر کرنے سے پہلے. آپ کوئی ارادہ رکھتے ہیں میڈیا سے شیئر کرنے کا؟
نہیں، ہم میڈیا سے ضرور شیئر کرتے، ہمیں کوئی اس میں ایسی چھپانے والی بات نہیں تھی، لیکن اٹ واز مینٹ فار دیم، بنیادی طور پر یہ ان کے لیے تھا نا. اگر وہ نہیں آئے تو ہم نہیں چاہتے کہ ایک اور پنڈورا باکس کھل جائے، تو اس لیے ہم نے انہیں رکھا ہوا ہے. جب کبھی تشریف لائیں گے وہ ان کی امانت ہے. لیکن اس رسپانس میں لائک آسکڈ یو کہ کوئی ایسی گنجائش موجود تھی کہ دیکھیے کمیشن پہ یا ان کے لیے کچھ قابل قبول ہوتا؟ میں یہ سمجھتا ہوں اگر میں ان کی جگہ ہوتا تو شاید میں بہت مطمئن نہ ہوتا، لیکن میں ضرور، میرے لیے سائی آف ریلیف جو ہے نا وہ ضرور تھی اس کے اندر. ان کے لیے جو آج جہاں وہ کھڑے ہیں نا، یہ دروازہ بند کرنے کے بعد اس سے بہتر جگہ کھڑے ہوتے. ان کے لیے اوپننگز ہوتی، ان کے لیے کوئی نہ کوئی سپیس ہوتا پولیٹیکل. اب انہوں نے وہ ساری چیزیں کھو دی اور اپنی اس ہڑ ترمی کی وجہ سے کھو دی ہیں کہ جی ہم نے بات ہی نہیں کرنی. بھئی بات کیوں نہیں کرنی؟ آپ نے جب ایک اچھا، ہم نے نہیں شروع کیا، یہ انہوں نے شروع کیا. اسپیکر کے پاس گئے، منت سماجت کی کہ جی اسپیکر صاحب پرائم منسٹر کے پاس گئے، پرائم منسٹر بھی ریلیکٹنٹ تھے، جی ان سے کیا بات کریں. انہوں نے مشاورت کی، ہم نے کہا جی کریں، بلائیں، ایک کمیٹی بنائیں اور ہم بات کریں گے. وہ سارا سلسلہ ہوا اور پھر آل آف سڈن آپ چلے جاتے ہیں نکل کے. ان کو بھی تو ہنٹس آپ لوگ گورنمنٹ کے کیمپ سے ملی تھی کہ جوڈیشل کمیشن بنانے کا ارادہ نہیں. دیکھیں ملے، ایک چیز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں کہ اتمام حجت، اسے اردو میں کہتے ہیں کہ اگر بات کوئی ہونی بھی ہے نا تو اس دلیل کو ثابت ہونے دو. اگر ہم نے نہیں بنانے تو بجائے اس کے کہ آپ باہر بیٹھیں، آج جب آتے آپ اور ہم کمیشن نہ دیتے آپ کو، تو آپ وہ کاغذ لے کے علینا کے شو میں آتے، جی دیکھیں ہمارے ساتھ کیا کیا ہے انہوں نے. تو ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ یہ نہیں دیں گے. پر سینسر صاحب ان کے پاس جواز یہ ہے کہ کل ان کا ایم این اے اٹھا لیا گیا، وہ استدعا آپ سے انہوں نے کی، جس پر آپ نے اتفاق بھی کیا کہ ان مانیٹرڈ وہ عمران خان صاحب سے ملاقات چاہتے تھے، وہ بھی تک وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نہیں کروا سکتے. دیکھیں ہم نے، ہماری جماعت جو ہے پی ایم ایل این اور ہمارے جو لوگ بیٹھے ساتھ، اس میں راجہ پرویز اشرف وزیر اعظم رہ چکے ہیں، اس میں اور لوگ تھے، رانا ثناء اللہ تھے، نوید قمر صاحب تھے، نوید قمر تھے، یہ سارے بڑے پرانے سیاست. ہم نے بہت چیزیں سوچ لی تھی. پہلی میٹنگ میں ہم نے یہ کہا تھا کہ جی دیکھیں ہم یہاں بیٹھ گئے ہیں، باہر کوئی کہے گا جی کہ مذاکرات نہیں ہونے چاہیے، میری جماعت کا، آپ کی جماعت کا کہے گا جی یہ فضول ایکسرسائز ہے، کہیں سے کوئی عدالت کا فیصلہ آ جائے گا، کہیں کچھ ہو جائے گا. آپ یہ عہد کریں کہ باہر کی جو انوائرمنٹ ہے وہاں چاہے قیامت آ جائے ہم اپنا کام جاری رکھیں گے. اس کی بھی خلاف ورزی کی انہوں نے. دیکھیں پھر یہ بیان آپ نے سنا ہوگا ان سے کہ جی اگر ہمارے خلاف فیصلہ آ جائے عدالت کا تو بھی ہم مذاکرات جاری رکھیں گے. یہ سنا تھا جو ان کی طرف سے جاری رکھنے کی اب یہ جو 23 تاریخ کو نکلتے ہیں جیل سے، اس وقت یہ جو ان کے حامد رضا صاحب ہیں، ان کے گھر حملے کا کوئی وجود نہیں تھا جس وقت انہوں نے یہ اعلان کیا نا. وہ ہو گیا تھا. نہیں، نہ سن لیں نا، وہ شام کی بات ہے. شام کو اچھا پھر یہ ہے کہ جس طرح اسپیکر صاحب نے بھی بتایا، ایبسلوٹلی کوئی وہاں نہ ان کی گرفتاری کی بات تھی نہ کوئی ریڈ ہوا ہے. بس اسپیکر صاحب کہہ رہے تھے، حیران کن بات یہ تھی کہ آئی جی صاحب نے بتایا پریس کانفرنس کر رہے تھے حامد رضا صاحب اور سیکیورٹی کے لیے پولیس والے پہنچ گئے تھے. لیکن پریس کانفرنس میں سیکیورٹی کے لیے ہوتے ہیں نا پولیس. ویسے سب سے بڑا سوال تو یہ ہے کہ تحریک انصاف کو تو سیکیورٹی ملتی ہی نہیں ہے. چلیں، تحریک انصاف تو بڑی ماہر ہے ان چیزوں کی. کوئی کلپ، کوئی ویڈیو کہ جی پولیس آئی ہو، ریڈ کیا ہو، اندر ان کو گرفتار کیا ہو، کوئی ایویڈنس، نتھنگ، ایبسولوٹلی ناٹ. تو کہنے کا یہ بہانے ہیں. ویسے آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اور ایسا ایلیمنٹ ہو سکتا ہے جو کہ سبوٹاج کرنے کی کوشش کر رہا ہو؟ میرا خیال بھی نہیں ہے. میں یہ سپوائلرز پی ٹی آئی ہی. میرا خیال یہ ہے کہ ان کے ہاں جو فیصلہ سازی ہے نا، وہ عمل جو ہے اس کا فقدان ہے. اور آپ نے ایک ٹی وی انٹرویو کے دوران تو آپ نے کہا کہ ان کی طرف سے وہ جو زگ زیگ طریقے ہیں اور بچگانہ سا جو ان کا ایٹیٹیوڈ ہے تو اس کی وجہ سے. اچھا اب یہ ہے کہ خان صاحب جیل میں ہیں، جیل کی اپنے انوائرمنٹس ہوتی ہیں، اپنا ایک ذہنی ماحول ہوتا ہے، فضا ہوتی ہے. وہاں میں جاتا ہوں، ان کے کان میں کچھ کہتا ہوں، وہ اس بات پہ توجہ دیتے ہیں، دوسرا جاتا ہے وہ کہتے ہیں یہ شاید ٹھیک کہہ رہا ہے. تو اس طرح سے جب دیکھیں نا، علی گور از ناٹ ممبر آف آور کمیٹی. تو وہ تو چاہتے تھے کہ ممبر آف دا کمیٹی کو تو آپ ملنے دیا جاتا. اچھا دیکھیں علی گوہر صاحب جب چلے، دیکھیں حیران کن چیزیں ہیں. علی گوہر صاحب نے یہ باہر آ کے اعلان کیا تھا پہلے کہ جی اس بانی نے کہہ دیا ہے کہ آپ تحریری مطالبات دے دو ان کو. کیا نا، کمیٹی کو پتہ ہی نہیں ہے. کمیٹی کہتی ہے جی ہمیں جا کے ملنا ہے. ہم نے کہا ملو. وہ تو ملاقات نہیں کروائی جا رہی تھی. سن لینا، کمیٹی گئی ہے اور واپس آ کے کہتی ہے ہاں جی خان صاحب کہتے ہیں کہ دے دو. وہی بات کہتی نا.
آپ علی گور صاحب 23 کو کہتے ہیں جی کہ نو مور ٹاکس، کمیٹی کہتی ہے ہمیں بھیجو کمیٹی. سر اب عرفان صاحب اسپیکر صاحب کو جو امید ہے آپ کو لگتا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تحلیل نہیں کر رہا 31 جنوری تک، تو آپ نے بھی کہا کہ ڈیڈ لائن ہے، اور ابھی بھی کیا امید سے ہیں آپ بھی کہ یہ واپس آ سکتے ہیں مذاکرات کے عمل؟ نہیں، مجھے تو کم از کم کوئی امید نہیں ہے. اور ان کو کوشش بھی نہیں کی جائے گی کہ ان سے رابطہ کیا جائے؟ ایک پلیٹ فارم سے چھلانگ لگا کے دوسرے پلیٹ فارم پہ جا چکے ہیں، وہ نئی گاڑی پہ سوار ہونا چاہتے ہیں. مجھے نہیں معلوم اس پلیٹ فارم پہ ویسے ان کے لیے کوئی خوشی کی خبر ہے؟ دیکھیں نا، ایک پلیٹ فارم پہ وہ کھڑے رہے بیچارے، انتظار کرتے رہے، گاڑی نہیں آئی، اور اگر آئی تو پھر دروازے بند تھے، ان کو بیٹھنے نہیں دیا گیا. تنگ آ کے وہ ہمارے پاس آ گئے. اب ہم سے تنگ آ کے ایک اور گاڑی کی طرف چلے گئے ہیں، تو اللہ کرے کہ ان کے نصیب اچھے نکلے. لیکن آپ یہ بات کہہ چکے کہ مولانا صاحب ایک بہت ہی زیرک سیاستدان ہے. دیکھیں، مولانا تخریب کی سیاست نہیں کرتے، خرابی کی، بگاڑ کی، ہنگامے کی، فساد کی سیاست نہیں کرتے. اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کے بینر تلے جو وہ چاہتے ہیں کہ اور تحریک انصاف ان کے بغیر رہ نہیں سکتی، جو چیزیں میں نے کہی. اس لیے مجھے نہیں معلوم کہ مولانا ان کے ساتھ چلیں گے. تھینک یو سو مچ عرفان صاحب، بہت شکریہ. پروگرام میں وقت ہوا اسی کے ساتھ ہی ایک بریک کا.